अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस अली और आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए पेश कर रहा है देसी टीवी वैसे। नाज़रीन गिरामी, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और इसकी बरकतें और इसकी रहमतें हम समेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करीम की इनायतें छमाछम बरस रही हैं अपने बंदों पर, तो यकीनन वो लोग खुश नसीब हैं कि जो इस माह मुबारक को पा लें और अपने रब को राज़ी कर लें। क्योंकि हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक को पा लिया और उसके बाद भी वो अपने रब को राज़ी ना कर सका। अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल हरगिज़ ना फरमाए कि जिन्हें वो पसंद नहीं करता, कि जिनसे वो राज़ी नहीं होता। अल्लाह करीम हमें अपने उन बंदों में शामिल करे। बेशक हमारे अमल ऐसे नहीं हैं कि हम अल्लाह करीम के आगे जो है वो अपने अमाल रख सकें, लेकिन यकीनन उसका जो रहम है वो उसके गज़ब पर हावी है, और वो ख़ुद ये फरमाता है कि मेरा रहम मेरे गज़ब पर हावी है। तो अल्लाह करीम से ये दुआ है कि वो हमारे साथ अपने रहम का मामला फ़रमाए, हरगिज़ गज़ब का मामला ना फ़रमाए। अल्लाह करीम हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। आपसे उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आरिश सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं राबिया खालिद, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राबिया आप? नाज़रीन गिरामी, आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह हम्द बारी ताला से करेंगे और हमें हम्द बारी ताला सुनाने की सादत हासिल करेंगे आरिश सुल्तान। अल्लाहु अल्लाहु या अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु या अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु कहते हैं कि फूलों की रिदा अल्लाहु कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अशजार के पतोले लगा अल्लाहु 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 या अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु 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 या अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु तू गए कमाल मौला, तू गए कमाल तेरी कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल, तू गए कमाल मौला, तू गए कमाल तेरी कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल, तू गए कमाल मौला, तू गए कमाल तेरी कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल। अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्ली फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्ली फ़ानी। ये कह के गए दरने, ये कह के गए दरने, हाँ ये कह के हैदर ने सजदे में रखी पेशानी। अल्लाहु बाक़ी
کے بالکل فانی اللہ باقی بالکل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان غافل انسان نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے گے کیوں انجان تارا اور سکندر جیسے شگنشالی شاہ تارا اور سکندر جیسے شگنشالی شاہ لاکھوں بل مٹی میں مل گئے بڑے بڑے فنکار تیری کیا بات کے بندے کچھ بھی نہیں گئے تو اللہ باقی بالکل فانی اللہ باقی بالکل فانی اللہ باقی من کل فانی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حاجی سلطان جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور اب ہم چلنا چاہیں گے اپنی دوسری مہمان کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گی رابعہ خالد. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں سبحان اللہ. جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھی رابعہ خالد جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. ناظرین گرامی اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا لیکن اس شعر کے ساتھ وقفے پر جائیں گے کہ کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے اور کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے
کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے، اور کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے، اور کہ ماہ سیام جو ہے اللہ کریم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ یقیناً بڑے کرم کی بات ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ ناظرین گرامی ہمارا ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ماہ سیام میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، روزانہ کی بیسس پہ علامہ صاحب ہمیں بہت ہی معلوماتی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا منفرد انداز ہے کہ بہت سادے انداز میں رہتے ہوئے سادے طریقے سے بہت گہری باتیں ہمیں بیان کر جاتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی وہ کچھ یوں ہے کہ علامہ صاحب، ایمان ہمیں آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے کہ جی ایمان کیا ہے، اسلام وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، لیکن یہ روحانیت اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو روحانیت کیا ہے، اس کے کیا پہلو ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان والوں کو، احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن کریم میں مختلف جگہ مقامات پر اس انداز کی آپ کو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب تشریف لائے نہایت خوبصورت لباس میں، اور ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال نہایت خوبصورت سیاہ چمکدار تھے۔ چہرے پہ کسی قسم کا سفر کا کوئی آثار نہیں تھا۔ اہل مدینہ تو سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، مگر یہ صاحب کو نئے تھے۔ اللہ کے رسول کی محفل میں آئے، اتنا قریب گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا مبارک ملا دیا، اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز قائم کرنا، روزہ رمضان کا فرض 30 دن کا ادا کرنا، دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حج کے دنوں میں حج کرنا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام ہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں فرمائیں۔
مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. اور سمجھنے کی ضرورت ہے ایمان، اسلام، عمل، ذکر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک لفظ کے بارے میں بتانا احسان کیا ہے. اس ایک لفظ کی خوبصورتی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے جامع سوال تھے اور ان کے جواب کتنے جامع، مختصر اور مسلمانوں کے لیے عمل میں، ایقان میں، یقین میں کتنے آسان ہیں. اب سنیں کیا فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا تو اس یقین کو اپنے اندر پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ صاحب اٹھے اور چلے گئے. پھر اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے کہا دیکھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے. وہ صاحب باہر گئے دیکھنے کے لیے. ان کا یا رسول اللہ وہ تو کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہاری ایمان کی، یقین کی، اسلام کی، عبادتوں کی اور اس کی لذتوں کی، اس کی روحانیت کی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا تھا اور بتا کے چلا گیا. اس نے ایک سوال اور بھی پوچھا جو میں درمیان میں بھول گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائے قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ سائل جانتا ہے. یہ بات ہوئی اور وہ اٹھ کے چلا گیا. اب ہمیں اس باتوں میں سمجھنا ہے اور سمجھنے کے لیے جو کہ ہمارا موضوع اب روحانیت ہے تو میں صرف اسی ایک پہلو پر گفتگو کروں گا، احسان پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر اس طرح کر یا اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. روحانیت میں کیا چیز ہے؟ روحانیت میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کا قرب ہے اور اس یقین کو پیدا کرنا. یہ جو ہم بار بار تکرار کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، کوئی ہلکے سے، کوئی زور سے، کوئی رو کر، کوئی گرگرا کر ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ہے کیا چیز؟ ہے اللہ کا دیدار ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کی یاد ہے. کوئی موقع، کوئی لمحہ ایسا نہیں مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کی طرف توجہ سے غافل ہو، اس کے زبان اس کے ذکر سے غافل ہو، اس کی سانس اس کے ذکر سے غافل ہو. یہی احسان ہے، یہی روحانیت ہے اور اسی کا نام یہ ہے کہ انسان کوئی برا فعل نہیں کرے گا، کوئی برا فعل نہیں کر سکتا. کیوں کہ اس کے دماغ میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں خدا بسا ہے. وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ جی رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ دیکھتے ہیں نا ہائی وے پہ سب سے زیادہ مسئلہ، اصل کام آپ کو نظر آئے گا ہائی وے پہ. لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں اور جہاں ان کو پتہ چل جائے کہ 100 قدم کے فاصلے پہ کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے، گاڑی کی اسپیڈ سلو کر لیتا ہے. کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ورنہ چالان گھر پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہے بھیا. بات یہی ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. انسان جو ہے، ایسا کون سا وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے؟ جب وہ اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے. کل رہا میں آیت کا تو لفظ بھول رہا ہوں کہ انسان جب اللہ کی طرف سے یا اس بات سے مستغنی ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کبھی اس بارے میں کوئی سوال کرے گا.
اس یقین کو اپنے اندر رکھنا ہے. یعنی آپ اس اسٹینڈرڈ کو سمجھ گئے. قرآن کریم کی نے فرمایا کہ انسان گناہ کب کرتا ہے, معاشرہ جو ہے خراب کب ہوتا ہے, جب اس بات کو یقین ہو جائے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. جب انسان کو پتہ ہے کہ حاکم وقت کی تلوار غلط, حاکم وقت پولیس گورنمنٹ اس کی گرفت کرے گی, اس کے عمل کی اس پر سوال کرے گی, اس کو گرفتار کرے گی, تب جا کے وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اور مسلمان گناہ کب کرے گا, جب انسان گناہ کب کرے گا, جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے آخرت میں پوچھے گا کوئی نہیں, مجھ سے اس عمل پر کوئی سوال اور جواب نہیں ہوگا. اللہ ہی نے قرآن کریم میں معاشرے کو پاک کرنے کا اور معاشرے کو رجوع کرنے کا جو پیغام دیا وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کی یاد میں قائم رہے گا, نماز قائم کرے گا, اس صورت میں کبھی گناہ نہیں کرے گا, اجتماعی گناہ نہیں کرے گا, کبھی بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کرے گا. اس کو یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جب اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہو تو پھر کیا کرے, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, اور جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو تو وہ عمل صالح کرے. تو روحانیت میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے, عمل صالح. زبان سے سچ نکلے گا, حق بات کا بیان ہوگا. کیوں, وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا وہ اس کا یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ سجدے میں ہے, اللہ کے قریب ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک ہی درجہ ہے, اور وہ کیا ہے, یقین کا, کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان, یہ ہے روحانیت, یہ ہے تصوف, اور یہی ہماری روحانیت ہے, یہی ہماری کاملیت ہے. ایمان کی کاملیت بھی یہی ہے. جس کو روحانیت سمجھ میں آ جائے, جس کو احسان سمجھ میں آ جائے. دیکھیں, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب بالغ ہو جائے تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جب بالغ ہو جائے, جب پیسے آ جائیں تو زکوٰۃ کا علم حاصل, جب رمضان آ جائے تو روزے کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جب صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کرنا فرض ہے, اس کو حج کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ تو وہ علم ہے جو مسلمان کو حاصل کرنے فرض ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جینا ہے, کھانا ہے, کمانا ہے, اور دیگر معاملات کرنے ہیں, تو وہ بھی علم اس کو اس کے مطابق سیکھنے چاہیے. اس سے انکار کوئی نہیں کرتا. زبانیں بھی انسان کو آنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے دور میں لوگ صوفی ہوا کرتے تھے, اور صوفی وہ ہوتا تھا جو عالم دین ہوتا تھا, جو محدث ہوتا تھا, جو محقق ہوتا تھا, جو فقیہ ہوتا تھا, جو مفتی ہوتا تھا, جو شیخ وہی ہوتا تھا جس کو قرآن سمجھ آتا تھا, قرآن پڑھنا جانتا تھا, قرآن پڑھانا جانتا تھا. آج کے لوگوں کی طرح نہیں. آج گلی گلی کے اندر آپ کو بہت سارے شیخ مل جائیں گے, پیر, مگر وہ پیروں کی گدیاں ہیں. اس پر بیٹھنے والا تو بڑا پیر تھا, اور وہ بیٹھ گیا وہ شخص جس کے کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہ زاغوں کے تصرف میں آ گیا عقابوں کا نشیمن. تو بھائی بات یہ ہے کہ پیروں کے گدیوں پر جو بیٹھ گیا ہے, اولاد ہونے کی نسبت سے قابض ہو گیا ہے, جائیداد سمجھ کے وہ وارث بن کے آ گیا ہے, اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام ہی کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنا. علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, احسان کرنا ہے. صوفیت اسی کا نام ہے, تصوف اسی کا نام ہے, روحانیت اسی کا نام ہے کہ وہ اللہ کو یاد اس انداز سے کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن, جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی یو ایس سے. اب میں دعوت نعت دوں گی. ہمارے ساتھ مہمان سنخواہ موجود ہیں عارف سلطان, ان کو اس شعر کے ساتھ
کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ قاری سلطان کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پہ ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پہ، بس میرا مولا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تھے عارف سلطان جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اپنے منفرد انداز میں۔ اور اب میں اپنی دوسری نعت خواں کو دعوت نعت دوں گی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اس سے پہلے بھی ذکر کر رہی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ خالد، میں دعوت نعت دینا چاہتی ہوں۔ مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس
जहां से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहां से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। करम हुजूर हो ऐसा कि सारा घर आए। करम हुजूर हो ऐसा कि सारा घर आए। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। बड़ी पनाह में आया जो आया तैबा में। बड़ी पनाह में आया जो आया तैबा में। मेरी हयात बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। मेरी हयात बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। उदासियों ने मेरे घर पे डेरा डाला है। उदासियों ने मेरे घर पे डेरा डाला है। मुसीबतों से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। मुसीबतों से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। नहीं है गैर उजागर, गुलाम आपका है। नहीं है गैर उजागर, गुलाम आपका है। गिरा हुआ उठा ले, बहुत उदास हूँ मैं। गिरा हुआ उठा ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। और गमे जहाँ से बचा लें, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से बचा लें, बहुत उदास हूँ मैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी राबिया खालिद, जो कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रही थी। अपने बहुत ही मखसूस अंदाज में और महब होकर सुना रही थी हमें ये, और बहुत अच्छे अंदाज में सुना रही थी। अब वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए लेकर आया है देसी टीवी यूएसए। इस सेगमेंट में आप जैसा कि जानते हैं, हमारे मेहमान हमें मनक़बत सुनाते हैं, और मेरे दो बहुत ही अच्छे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आरिफ सुल्तान। चलकर सुनते हैं वो हमें क्या सुना रहे हैं।
تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، تیرا نام پاک معین الدین، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات گئے، تیری ایک نگاہ کی بات گئے، میری زندگی کا سوال گئے، میری زندگی کا سوال گئے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، تیرا نام پاک معین الدین، میں گدائے خواجہ چشت گو، مجھے اس گدائی پہ ناز گئے، مجھے اس گدائی پہ ناز گئے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ گو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ گو، تیرا خواجہ بندہ نواز گئے، خواجہ بندہ نواز گئے، میرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، تیرا نام پاک معین الدین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے عارف سلطان جو کہ ہمیں منقبت سنا رہے تھے۔ اب میں چلنا چاہوں گی اپنی اگلی مہمان کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ خالد، دیکھتے ہیں ہمیں وہ کون سا کلام سنا رہی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اسلام کی پہچان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، افطار کا ہو وقت کہ سحری کی گھڑی ہو، رمضان مہربان، رمضان مہربان، افطار کا ہو وقت کہ سحری کی گھڑی ہو، افطار کا ہو وقت کہ سحری کی گھڑی ہو، سحری کی گھڑی ہو، خوش صاحب ایمان ہے رمضان مہربان، خوش صاحب ایمان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، قرآن کی تلاوت کہیں تسبیح و تراویح، رمضان مہربان، رمضان مہربان، قرآن کی تلاوت کہیں تسبیح و تراویح، قرآن کی تلاوت کہیں تسبیح و تراویح، کہیں تسبیح و تراویح،
فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اسلام کی پہچان ہے رمضان مہربان۔ سبحان اللہ، یہ تھی رابعہ خالد جو کہ ہمیں منقبت یعنی رمضان کے حوالے سے کلام سنا رہی تھی، بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے رخصت لینے کا، اور آپ ہمارے ساتھ اپنا ساتھ اسی طرح برقرار رکھیے گا ہماری اگلی نشست کے لیے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اپنی میزبان سندس علی کی جانب سے۔ اللہ حافظ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔